अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दूसरे पारे के तर्जुमा और तफसील का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्द ही बेवकूफ़ लोग ये कहेंगे कि इन मुसलमानों को इनके इस किबले से किस चीज़ ने फेर दिया जिस पर ये थे। कह दीजिए मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं। वो जिसे चाहता है सीधी राह की तरफ हिदायत देता है, और जैसे तुम्हें हिदायत दी इसी तरह हमने तुम्हें अफजल उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह हों। और ए नबी, जिस किबले यानी बैतुल मुक़द्दस पर आप पहले थे, इसे तो हमने सिर्फ ये जानने के लिए मुकर्रर किया था कि कौन रसूल की पैरवी करता है और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। और बेशक ये किबला की तब्दीली बहुत भारी है काफ़रों पर, मगर उन लोगों पर नहीं जिन्हें अल्लाह ने हदायत दी। और अल्लाह ऐसा नहीं करता तुम्हारा ईमान ज़ाया कर दे। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत नरमी करने वाला, बड़ा रहम करने वाला है। हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, तो हम ज़रूर आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। फिर आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, और जहाँ कहीं भी तुम हो अपने मुंह को इसी की तरफ फेर लो। और बेशक वो लोग जिन्हें किताब दी गई वो ज़रूर जानते हैं कि बेशक ही इनके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो वो अमल करते हैं। और ए नबी, अगर आप इन लोगों के पास हर किस्म की निशानी ले आएँ जिन्हें किताब दी गई, तो भी वो आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे, और ना आप इनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। और इनमें से कोई गिरोह दूसरे गिरोह के किबले की पैरवी करने वाला नहीं। और अगर आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है, तो यकीनन उस वक्त आप ज़ालिमों में से हो जाएंगे। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इस रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। और बेशक इनमें से एक गिरोह ज़रूर हक़ को छुपाता है, हालांकि वो जानते हैं ये हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुतल्लिक़ तुम हरगिज़ शक में ना पड़ना। और हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेर लेता है, लिहाजा तुम नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम जहाँ कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। और ए नबी, आप जहाँ से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की जानिब फेर लें, और बेशक वो आपके रब की तरफ से हक़ है, और अल्लाह इससे गाफिल नहीं जो तुम अमल करते हो। और आप जहाँ से भी निकलें अपना मुंह मस्जिद हराम की जानिब फेर लें। और ए मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं भी हो अपने मुंह इसकी जानिब फेर लो ताकि तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों के लिए कोई हुज्जत न रहे। हाँ, इनमें से जिन्होंने जुल्म किया वो बातें करते रहेंगे, बस तुम इनसे मत डरो और सिर्फ मुझसे डरो ताकि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरा करूं, और ताकि तुम हदायत पाओ जैसे हमने तुम्हारे लिए तुम ही में से एक रसूल भेजा। वो तुम्हारे पर हमारी आयतें तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम नहीं जानते। चुनाचा तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र करो, मेरी नाशुक्री ना करो। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो, बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। और हम तुम्हें किस कदर खौफ और भूख से और मालों जानों और फलों में कमी करके ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। वो लोग कि जब इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं, और बेशक हम इसकी तरफ लौट जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन्हें उनके रब की तरफ से बख्शिश और रहमत है, यही हदायत याफ्ता हैं। बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। बस जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे इस पर कोई गुनाह नहीं कि वो इन दोनों का तवाफ़ करे। और जो शख्स खुशी से कोई नेकी करे तो बेशक अल्लाह कदर करने वालों को खूब जानने वाला है। बेशक जो लोग हमारे नाजिल करदा सरी दलाइल और हदायत की बातों को छुपाते हैं इसके बाद कि हमने इन लोगों के लिए उनको किताब में खोल कर बयान कर दिया, वही लोग हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है, और सब लानत करने वाले लानत करते हैं, मगर वो लोग कि जिन्होंने तौबा की और अपनी इस्लाह कर ली और हक़ को खोल कर बयान कर दिया, तो वही लोग हैं जिनकी मैं तौबा कबूल करता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ, बहुत रहम करने वाला हूँ। बेशक जिन लोगों ने कुफ़र किया और इस हाल में मर गए कि वो काफिर ही थे, तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की
فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور دن اور رات کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے جو زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں زیادہ سخت ہیں۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا، اگر وہ اس وقت کو دنیا ہی میں دیکھ لیں جب وہ عذاب دیکھیں گے، تو جان لیں کہ بے شک ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ عذاب دیکھیں گے اور ان کے تمام تعلقات کٹ جائیں گے، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو، تو ہم بھی ان لوگوں سے اس طرح بیزار ہو جائیں گے جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے تھے۔ اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے اس طرح دکھائے گا، اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بس وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا وہ پیروی کریں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ انہوں نے راہ ہدایت پائی ہو؟ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اس لیے وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تو تم پر صرف مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیزیں حرام کی ہیں جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکشی کرنے والا ہو اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی نازل کی گئی کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑا سا مول لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرتے، اور قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک ہی کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور بخشش کے بدلے عذاب خریدا، چنانچہ وہ لوگ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کریں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیکی اس کی بھی ہے جو جب عہد کر لیں تو اپنا عہد پورا کریں، اور تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کریں، وہی لوگ سچے اور وہی پرہیزگار ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قتل ہو جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ پھر جس قاتل کو اس کا بھائی مقتول کا ولی کچھ قصاص معاف کر دے تو معروف طریقے سے اتباع ہو، اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔
پھر اس کے بعد جس شخص نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اے عقل والو، تمہارے لیے برابر کا بدلہ لینے ہی میں زندگی ہے تاکہ تم قتل و غارت سے بچو۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، اگر وہ مال چھوڑے جا رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ متقیوں پر لازم ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سن لینے کے بعد بدل دے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا ڈر ہو اور وہ ان میں صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بہت بخشش کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگ جو تم ایمان لائے ہو، تم پر صوم یعنی روزہ رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے گنتی کے چند دن ہیں، پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے، اور جو لوگ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو اس کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا اور جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ پھر تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، اور اللہ اس میں اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر کرو۔ اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کریں، پس چاہے اگر وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزے کی رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، چنانچہ اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، اس لیے اب تم ان سے ہم بستری کر سکتے ہو، اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ رکھا ہے وہ تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو، حتیٰ کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے واضح روشن ہو جائے۔ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی عورتوں سے ہم بستری نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لہٰذا تم ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں اس طرح بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی بنیں، اور تم اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور انہیں حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کچھ مال گناہ کے ساتھ کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اے نبی، آپ سے چاند کے احوال کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے اوقات مقرر ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کو پچھواڑوں کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی پرہیزگاری اختیار کرے، اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور تم زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم انہیں جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت گناہ ہے، اور تمہیں ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو تم انہیں قتل کرو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں گے تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی جائز نہیں۔ تم پر ماہ حرام کی پابندی ان کی طرف سے ماہ حرام کی پابندی کے بدلے میں ہیں، اور حرمتیں بدلے کی چیز ہیں، پس جو کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم اس کے برابر اس پر زیادتی کرو جو زیادتی اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ساتھ ہلاکت کے کام میں نہ ڈلو،
اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تمہیں راستے میں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو وہ قربان کر دو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے۔ پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور وہ سر منڈوا لے تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن مل جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو تم میں سے جس نے حج کے احرام تک عمرے کا فائدہ اٹھا لیا وہ احرام کھول کر جو میسر ہو قربانی کرے۔ پھر جو شخص قربانی نہ پائے تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ۔ یہ پورے 10 روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے، اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور حج کے لیے زادرہ لے لو، بے شک بہترین زادرہ تقویٰ ہے، اور اے عقل مندو تم مجھ سے ڈرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الاحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں گے وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کرو چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو یاد کرو۔ چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہاں تک ہمارے دوسرے سپارے کا نصف یعنی آدھا سپارہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے ترجمے کے بعد میں آپ سب کے سامنے اس کی تفصیل بیان کرتی ہوں۔ اس تشریح میں حدیث ہے قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ وہ کہیں گے میں حاضر ہوں اے میرے پروردگار اور میں تیرا فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو نے ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے ہاں میرے رب۔ پھر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس پر اللہ نوح علیہ السلام سے فرمائے گئے تیرے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ وہ کہیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے۔ پھر امت محمد سے یہ شہادت دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اور اے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں گے۔ اور یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق ہو جاتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ساتھ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب آ جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور میں نے دوسری۔ آپ نے فرمایا جو شخص اس حال میں مر گیا کہ کسی کو اللہ کا شریک سمجھتا رہا تو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں عبداللہ بن مسعود اس مبارک قول کی تشریح میں کہتا ہوں جس شخص کو موت اس حال میں آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ان سے مراد حلال چیزیں ہیں جن کی حلت واضح ہو۔ حدیث میں ہے حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی، اور ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں مشتبہ ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام۔ بس جو شخص شعبے میں ڈالنے والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو ان میں پڑ گیا
وہ اس چڑھاوے کی طرح ہے جس نے اپنے مویشیوں کو چرنے کے لیے کسی چراگاہ کے پاس چھوڑ رکھا ہے، اور قریب ہے کہ وہ اس چراگاہ کے اندر گھس جائیں گے۔ تو خبردار، ہر بادشاہ کا ایک رکھ ممنوع علاقہ ہے۔ سن لو کہ اللہ کا رکھ ممنوع علاقہ اس کی زمین میں اس کے محرمات حرام کردہ چیزیں ہیں، اور جان لو کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو جسم ٹھیک رہتا ہے، وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور سن لو کہ وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ صوم لغت میں رکنے کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماعت سے رکے رہنا۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5۔ البتہ تو اس کے علاوہ بھی کچھ نوافل پڑھنا چاہیے تو تیری مرضی۔ پھر اس نے پوچھا، یہ بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پورے ماہ رمضان کے، اللہ یہ کہ تو نفلی روزے بھی رکھنا چاہیے۔ پھر اس نے سوال کیا، مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ اس کے بعد راوی نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اسلام کے اصول بتا دیے۔ تو اس عربی نے کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو عزت سے نوازا ہے، میں نہ تو کوئی نفلی عبادت کروں گا اور نہ اس عبادت میں ذرا بھر بھی کمی کروں گا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو مراد کو پہنچ گیا یا جنت میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا روزے دار کو چاہیے کہ نہ تو کوئی فحش کام کرے اور نہ جہالت کی باتیں، اور اگر کوئی اسے جھگڑا کرے یا گالی دے تو وہ روزے دار اسے دوبارہ کہے، میں روزے سے ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ میرے لیے اپنا کھانا اور پینا چھوڑتا ہے، اپنی خواہش کو مارتا ہے، پس روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا اور ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے اجتناب نہیں کرتا تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اس سے مراد فرائض و واجبات ہیں جو اللہ نے انسانوں پر عائد کیے ہیں۔ حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میری کسی دوست سے عداوت رکھتا ہے تو وہ سن لے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، یعنی عبادات میں مجھے فرائض کی عمدہ اور مستقل ادائیگی سب سے زیادہ پسند ہے، اور میرا بندہ اس کے علاوہ نفلی عبادات کر کے مجھ سے اس قدر نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، چنانچہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر کسی سے میری پناہ چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں جسے میں کرنا چاہتا ہوں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مومن کی جان لینے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ موت کو جسمانی اذیت کی وجہ سے ناگوار رکھتا ہے اور خود مجھے بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ جہاد کے لغوی معنی کوشش کرنا کے ہیں۔ شریعت کے اصطلاح میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کو جہاد کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جو شخص اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ نہ تو اس نے کبھی جہاد کیا اور نہ اس کے دل میں کبھی اس کا خیال آیا تو گویا وہ نفاق کی موت مرا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا۔ میں نے دریافت کیا، اس کے بعد؟ فرمایا، والدین سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ فتنہ کے معنی فساد اور شرع انگیزی ہیں۔ قرآن میں اس کی سخت مذمت آئی ہے اور اسے قتل سے زیادہ خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ فتنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کا انکار کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ میں لوگوں کے خلاف جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پس اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی
جانوں اور مالوں کو مجھ سے بچا لیا، ہاں مگر اسلام کا حق نہیں ٹلے گا، جیسے قتل نہ حق میں قاتل کا قصاص میں قتل کیا جانا یا منکر زکوٰۃ کا قتل وغیرہ، اور ان کے دل کی باتوں کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ احادیث میں حج اور عمرے کی بڑی فضیلت ہے۔ اسلام قبول کرتے ہی تمام سابقہ گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہجرت اور حج کی بھی یہی فضیلت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج اور عمرے ہر مسلمان پر واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اس آیت میں عمرے کا بیان حج کے ضمن میں آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرے تک جتنے گناہ سرزد ہوں، عمرہ ان سب کا کفارہ ہے، اور جس حج کو اللہ قبول فرما لے اس کا اجر تو بس جنت ہی ہے۔ حج کے 3 طریقے ہیں۔ اگر اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لے جا رہے تو صرف آپ صرف عمرے کے لیے احرام باندھیں گے، عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیں گے اور پھر مکہ مکرمہ سے ہی حج کے لیے نیا احرام باندھیں گے۔ اس صورت میں قربانی بھی کرنی ہوگی۔ دوسرا، اس میں قربانی کا جانور ساتھ لایا جاتا ہے اور عمرہ اور حج ایک ہی احرام سے ادا کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے اور عمرہ نہیں کیا جاتا۔ اہل مکہ حج افراد ہی کرتے تھے، اس میں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ عرفات یہ معروف مقام مکے سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں حجاج ذی الحج کی 9ویں تاریخ کو زوال شمس سے غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ یہ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ یہ بھی مکے کے نزدیک ایک مشہور جگہ ہے جہاں حجاج 9ویں اور 10ویں ذی الحج کی درمیانی رات گزارتے ہیں۔ عرفات سے منی واپسی پر ذی الحج کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے اور تکبیرات پڑھنے کا حکم ہے۔ ان دنوں کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو شخص جھگڑالو ہو۔ یہاں پر ہمارے دوسرے پارے کا نصف کا ترجمہ اور تفصیل مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔